बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पार्लियामेंट हाउस में बहुत गहमा गहमी है, पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ बातें हो रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ बातें हो रही हैं। ये देखा जा रहा है अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आज़म के तब्दीली, वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े, वज़ीर आज़म के कोर्ट में जाने के हवाले से बहुत चहमे गोइयाँ अफवाहें हैं। लेकिन नेचुरली हम आपके पास अफवाह लेके नहीं आए, हम आपके पास हकीकत और आपके पास असल जो स्टोरी है वो लेके आए हैं। आज दिन भर मशवरे होते रहे। जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब और उनके साथ महमूद खान अचकज़ई वो गए वज़ीर आज़म के पास, उनको कहा कि इंतखाबात के लिए मियां नवाज शरीफ का जो पैगाम है वो उन तक पहुंचाया और ये कहा गया कि इंतखाबात के लिए जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। वज़ीर आज़म ने सुना और कहा बकौल शख्स से कि हम हर चीज़ पे अमल दरामद करेंगे और कोई चीज़ गैर आइनी नहीं होगी। उसके फ़ौरन बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म के साथ डट जाने के लिए बात की है। और अब इत्तला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है, पिंक टाई लगाए हुए, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, बाएतमाद हैं और लगता यूं ही है कि वज़ीर आज़म कोर्ट के सामने 19 जनवरी को जाएंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। 19 जनवरी को क्या होगा, क्या तौहीन अदालत लगेगी या कुछ और होगा? इसके अलावा सूरत हाल क्या बनती है? क्या ऐसा होगा कि कोर्ट उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दे और कह दिया जाए वज़ीर आज़म को कि आपको सज़ा दी जाती है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आपको जी या एज 62, 63 के तहत सज़ा मिल सकती है। ये क्या वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ लगेंगी? अगर हम थोड़ा सा तारीख में जाएं, मियां नवाज शरीफ की तरफ देखें तो ये नवंबर का तीसरा हफ्ता था जब तौहीन अदालत लगी जनाब मियां नवाज शरीफ पर फ्लोर क्रॉसिंग के बिल के हवाले से और उसको कल अदब करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये तारीख ने देखा कि मियां नवाज शरीफ माफ़ी मांगने के बाद दोबारा कोर्ट गए और उसके बाद तारीख ने वो मनाजिर भी देखे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों ने चढ़ाई कर दी सुप्रीम कोर्ट पर, दीवारों को फलांगा गया और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई। मगर उसके साथ साथ ये भी तारीख ने देखा कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और उसके पैरेलल 2 बेंच बैठे और उसके बाद एक बेंच तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा था और दूसरा बेंच जो है वो ये बात कर रहा था कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है, क्या उनका बेंच दुरुस्त है या दूसरा बेंच दुरुस्त है। इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में बारहा देखने को तो नहीं आई, मगर ये दूसरी बार है कि वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत लगाई जाएगी। अब कहा यह जा रहा है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है, आखिरी मरहले पे ये जंग है जो कि नफ्सियाती जंग है तीनों इदारों के बीच में, फौज और हुकूमत और अदलिया। क्या हुकूमत इसमें सिरनिगू होगी? क्या ये कहा जा रहा है कि सिविलियन रूल हमेशा रहने के लिए इस जंग को लड़ना जरूरी है या इसके अलावा कुछ होगा? अगर हम आज आपके सामने जो क्वेश्चंस उठाएंगे वो यही होगा कि 19 जनवरी को होगा क्या? वज़ीर आज़म नाअहल होंगे, मुस्ताफ़ी होंगे, नए वज़ीर आज़म होंगे तो कौन होंगे? NRO फाइनल राउंड, वज़ीर आज़म सियासी शहादत के लिए तैयार नजर आते हैं। वज़ीर आज़म का बुलावा आ गया, नाअहल होंगे या ख़त लिखेंगे? और पार्लियामेंट की करारदाद, जमहूरियत को ख़तरा फौज से, अदलिया से या सियासतदानों से जो कि करारदाद कह रही है? क्या हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर सकती है या नहीं? इस पे बहुत इनसाइड स्टोरीज आज हम अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुझे जनाब रोहिदाद खान साहब जो कि पिटिशनर हैं NRO के केस के हवाले से, इनसे बात करेंगे। अतर मनिल्ला साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, मारूफ कानूनदान है, माहिर हैं आइन और कानून के। जनाब जावेद हाशमी साहब मुल्तान से मुझे ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। थोड़ी देर में मुझे जनाब साद रफ़ीक साहब भी ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ में जो कि पार्लियामेंट से आएंगे और पार्लियामेंट में इस वक्त करारदाद पेश की जाने की तैयारियां की जा रही हैं। मैं बहुत वार्म वेलकम करती हूँ अपने तमाम मेहमानान ने ग्रामी का और रोहिदाद खान साहब के पास पहला सवाल लेके जाती हूँ। आपको क्या लगता है, पिटिशनर हैं, 2 साल से आप अदालत के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, कभी मायूस हुए, कभी खुश हुए, अब आपको क्या लग रहा है वाकई आखिरी मरहला है? मैं जी कोर्ट जैसे आपने फरमाया मैं हमेशा जाता रहता हूँ और जब मेरा कोई केस होता भी नहीं है और NRO का भी कोई हियरिंग नहीं होती है, फिर भी जब भी मेरा ईमान को थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है पाकिस्तान की जमहूरियत में तो मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला जाता हूँ जी। वहाँ जा कर के मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है जी, ये मेरा जी। लेकिन आपको मालूम है कि NRO was struck down more than 2 years ago जी, और उसके बाद इन्होंने कहा, जज साहिबान ने कहा कि जो बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने बेनिफिट ड्रॉ किए हैं इससे वो तमाम हम वापस लेंगे और जो लोग रिहा किए गए हैं उनको वापस जेल में डालेंगे। 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं
اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا جی. اور پہلے یہ کہتے تھے کہ جی ریویو پٹیشن ہے, ریویو پٹیشن بھی آ گئی, وہ بھی خارج ہو گئی. اب انف از انف جی. پچھلی دفعہ جب انہوں نے کیا تھا 5 ججز کا جو بینچ تھا جی, میں تو اس وقت بہت ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا کہ یہ کیا بات ہے جی, یہ کیا بات ہے. یعنی اگر کوئی آرڈینری آدمی جو ہے, تنقید بھی کی کہ یہ کیا تھا کہ 6-7 آپشنز دے دیے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا جی کہ اگر کوئی عمر بکر کوئی آرڈینری آدمی ہو اور وہ جا کر کے سپریم کورٹ, ایپیکس کورٹ, دی ہائیسٹ کورٹ سی ان پاکستان, اس کی وہ حد تک کرے, کس کی مجال کیا ہے جی کہ وہ حد تک کرے اس کی, اس کو اسی وقت ہتھکڑی ڈال کر کے اس کو اڈیالہ جیل بھیج دیتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے. زرداری کے لیے ایک قانون ہے, یوسف رضا کیلانی کے لیے بھی ایک قانون ہے, اور یہ باقی عوام الناس جو ہیں ان کے لیے کوئی اور قانون ہے. یہ تو غلط بات ہے. اور یہ تو وہ ڈوگر والا کورٹ نہیں ہے, یہ تو وہ کورٹ ہے جس کے لیے ہم نے تاریخ چلائی تھی, جس کے لیے ہم دونوں نے مل کر کے سڑک کے اوپر جی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر لیفٹ رائٹ مارچ کیا تھا جی. تو ان کے ساتھ ان سے تو ہماری بڑی توقعات ہیں جی. ٹھیک. اور آپ کا خیال ہے کہ وہ توقعات اب پوری ہونے والی ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ اب انشاءاللہ. اطہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کے اوپر پارلیمنٹ اب محاذرائی کی صورت میں ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی ریزولوشن آ رہا ہے, اعتماد کا اظہار ہے, گو کہ لوگ اس کو مختلف پیرائے میں لے رہے ہیں, اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل وجود نہیں ہے مگر ایک مورل وجود ہے اس کا, اور اس کے بعد وزیر اعظم کی ڈھارس بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کی اب لڑائی جو ہے وہ بھی کسی صورت سیٹل ڈاؤن ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں جی سیاسی قوتیں جو ہے وہ بالآخر نیگوسیشنز ہی کرتی ہیں, اور وہ آخر میں مجھے یقین ہے کہ وہ وزیر اعظم کو ان کے جو حلیف جماعتیں ہیں وہ اس چیز پہ مجبور کریں گی کہ ان کو سپریم کورٹ کا احترام کرنا ہے اور اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے سپریم کورٹ کے سامنے اور حاضر ہوں گے, وزیر اعظم تو تیار ہیں اس کے لیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی میں امید نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ جہاں پہ دیکھیں بات بہت سادی سی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کی نظر ثانی بھی ڈسمس ہو گئی. وہ ایک ایسا قانون تھا کہ پوری پارلیمان نے بھی اس کو رد کیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی عمل نہیں ہوگا. صحیح. اور اس پہ عمل ہوگا, کیا جائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. 19 تاریخ کو یا اس سے پہلے اس پہ عمل کرنا ہوگا. دیکھیں عمل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے, وہ ایک خط جو ہے وہی صرف لکھنا ہے. لیکن آج تو اتحادی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے خط بھی لکھا ہے اور اس کا جواب بھی آ گیا ہے جو کہ وہاں کے اٹارنی نے دے دیا ہے, اور ابھی رحمان ملک صاحب نے کہا کہ دے دیں خط, لکھ دیں نیب کو پہلے ہمارے انڈر کون سی ہے, ان کے انڈر ان کو کہہ دیں کہ وہ خط لکھ دیں. دیکھیں نیب نہیں لکھے گی, لکھے گا اٹارنی جنرل. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سوئس حکام کا اپنا ایک شرط ہے کہ پاکستان کا جو خط لکھے وہ اٹارنی جنرل لکھے. تو اٹارنی جنرل سے اسی لیے آج پوچھا گیا تھا کہ آیا ان کو کسی قسم کا کوئی انسٹرکشنز ملی ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں ملی. اس لیے اچھا یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آخر وہ اٹارنی کیوں خاموش تھے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو سپریم کورٹ کی داریوں میں کیا جاتا رہا ہے آج. لیکن میں جلدی سے ملتان جاتی ہوں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے پاس. ہاشمی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات کا وقت آ گیا ہے یا پھر جو ادارے اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اس کا بھی آخری وقت ہے؟ یہ ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہے. اداروں کی جنگ کو یہ کیوں فیصلہ کیا کچھ اداروں نے کہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے. ہمیں اصولوں کے اندر رہنا ہے اور ہر ادارے کے حق کو اور اس کے جو پاورز ہیں اس کو تسلیم کرنا ہے. میں یہ جی بات دیکھتا ہوں کہ کہا جاتا ہے یہ سپریم کورٹ کی بجائے ہماری مقننہ فیصلہ کرے گی. یہ عجیب جمہوریت ہے جو عدالت کو نہیں مانتی, جو کسی اور اداروں کو ان کے وجود کو نہیں مانتی. ہم جمہوریت تو ہے ہی یہی کہ یہ بادشاہت نہیں ہے, ہمیں اداروں کے نیچے رہ کر راستہ اختیار کرنا ہے اور آئینی طریقوں سے ملک کو چلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اس وقت کا جو آپ کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کو اتنی حد تک نیچے نہیں لے جانا چاہیے پاکستانی قوم کو
کہ ان کا جو ریپریزنٹیٹو ہو, ان کا جو ترجمان ہو, وہ اس کو جی ہاشمی صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہم آپ کی آواز تو نہیں سن پا رہے, لیکن میں کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے آپ سے بات ہو سکے اور ہمیں آواز بھی آ جائے. سعد رفیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعد رفیق صاحب, آپ ابھی آئے ہیں پارلیمنٹ سے, اور پارلیمنٹ کا جو آپ نے ٹیمپریچر دیکھا ہے اور وہاں پہ گہما گہمی دیکھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرارداد آ بھی جائے گی, منظور بھی ہو جائے گی اور اتحادی بھی ساتھ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الحال تو حکومتی اتحادی ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے ہی ریزولوشن موو کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کو کانفیڈنس پہ لیا نہیں گیا تھا. تو ابھی ہم نے جو اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. اس پہ ایک تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت کی تکمیل اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. جمہوریت جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ جمہوریت جو ہے وہ ریاست کے ان سبھی ستونوں کا نام ہے جو اس جمہوریت کا حصہ ہے, جس میں سپریم کورٹ نہایت امپورٹنٹ ہے. تو ایک تو ہم نے امینڈمنٹ میں یہ ڈالا ہے کہ آپ اس پہ اگر آپ ہم سے ووٹ لینا چاہتے ہیں اس پہ, تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کی بات بھی لکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں سرکاری قرارداد کے لکھا ہے کہ دس ہاؤس انڈورسز اینڈ سپورٹس دی ایفرٹس میڈ بائی دی پولیٹیکل لیڈرشپ فار اسٹرینتھننگ ڈیموکریسی اینڈ ریپوزز فل کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ ان دیم. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ سب سے خوفناک شک جس کے ذریعے وہ آپشن 6 جو سپریم کورٹ نے دیا ہے اس سے کھیلنا چاہتی ہے گورنمنٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی بنی ہے یہ اپنی تعریفیں کرنے کے لیے یا اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے لیے نہیں بنی ہے. لوگوں کے مسائل ہم حل نہیں کر پاتے اور اپنے حق میں قراردادیں پاس کریں, تو اس پارٹ میں ہمیں سخت اعتراض ہے. سو ابھی ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے, بات تو چل رہی ہے لیکن ابھی کچھ رکی ہوئی ہے. اچھا, اس کے اوپر بھی آپ کو اتفاق نہیں ہے جو کہ اداروں کے اندر تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے, اس پہ سنا پی ایم ایل این کو اعتراض ہے. اگر ایسا اعتراض ہے تو کیوں اعتراض ہے؟ کون کہتا ہے اعتراض ہے؟ یہ میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. یہ اوپر والا پارٹ جو ہے صحیح, یہ سرکاری قرارداد کا جو موٹے فونٹ والا یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے. یہ بالکل تازہ ترین چیز ہے. اچھا, یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ نے جو 3 پیراگراف ہے یہ امینڈمنٹ آپ نے پرپوز کی, جو ہے یہ موٹے فونٹ والی ہے, یہ ہماری آپ دیکھیں. ہم نے آئین کی بالادستی اور اداروں کے حدود میں رہنے کی بات ہم نے سبھی نے کی ہے. صحیح, لیکن ہم انجمن 27 باہمی نہیں بننے دیں گے قومی اسمبلی. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو اب ظاہر ہے اس کو تفصیلی ہے, بہت لمبی ہے, اس کو آپ نے یہ پرپوز کیا ہے کہ ادارے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے کام کریں اور کرتے رہیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ اور اس کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ آئینی حدود میں کام کرتے رہیں. نہیں, ہم نے کہا ہے کہ سبھی قومی اسمبلی کو بھی, حکومت کو بھی, سبھی کو اپنی اپنی آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے. اس پر تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے. اعتراض تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عدالت عظمیٰ جو ہے آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی تضحیق کرتے ہیں, اس کو آپ دیوار سے لگانے کی, کارنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جب آپ پہ اوپر وہ جواب آنے لگتا ہے تو آپ اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا کو ڈھال شیلڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو قومی اسمبلی کرپٹ حکمرانوں کی شیلڈ نہیں بن سکتی. لیکن آپ یہ بھی تو مانیے نا کہ اس وزیر اعظم کو اگر ایسا ہے تو پارلیمنٹ تو سب کی پارلیمنٹ ہے, ایک جائے گا تو سب جائے گا, اور عدالت اور فوج کے بیچ میں آپ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یا عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیے, فوج کے ساتھ تو کھڑے ہیں بارڈر کی حد تک. فوج کی حکمرانی کے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ مخالف ہیں, اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سچویشن ارائز ہوئی ہے کہ آج سپریم کورٹ کو وزیر اعظم پاکستان کو توہین عدالت کا نوٹس دینا پڑا 2-2.5 سال 3 سال کی پیشنس کے بعد جو انہوں نے شو کی ہے, تو ہمیں تو گیلانی صاحب اور زرداری صاحب نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم ان کو ریسکیو کر سکیں, کیونکہ اگر ہم ان کو ریسکیو کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کی توہین اور تضحیق ہوتی ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ وزیر اعظم پاکستان کو توہین عدالت کا نوٹس ملے, لیکن وزیر اعظم پاکستان کو بھی تو اس کا خیال ہونا چاہیے. اگر وہ وزیر اعظم ہی نہیں بنتے اور وہ ایک چھوٹے بچے یا ایک نکو کے طور پہ آصف زرداری صاحب کے کام کرنا شروع کر دیں گے تو مجھے بتائیے ہم کیا کریں؟ وہ وزیر اعظم بنے. لیکن خیر صاحب, یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں نا, کیا اطہر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کے بھی تو کہیں نہ کہیں اختیارات ہیں نا؟ وہ بیچارے سیکٹری کو ختم کرے, برطرف کرے تو الزام ان کے اوپر آتا ہے, عدالت کے سامنے وہ جانے کو تیار ہیں, تو کیا وزیر اعظم کچھ نہ کریں؟ آپ کا خیال ہے وہ بیٹھے رہیں, وہ ایسے ہی بنے ہوئے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں جی, جب سے آئین ساز اسمبلی اس ملک میں توڑی گئی ہے اور ایوب خان پردے کے پیچھے بیٹھ کے اور ڈورے کھینچتے تھے, یہ پاکستان ایسی چلتا رہے, اور یہ آج ہماری تباہی اسی وجہ سے. صرف فرق یہ آیا ہے